बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। एम.ए. राहत का उर्दू नावल आसेब। बस्तियां नजर आती तो इनसे कतरा कर गुजर जाता। खेत खलियान होते तो रातों को इनके पास रुकता कि दिन की रोशनी में ये सब कुछ मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वो भी एक वीराना ही था। कुर्ब जवार में दूर तक कोई आबादी नहीं थी। टूटी फूटी स्याह इमारत मेरी तवज्जो का मरकज बनी और मैं इसकी जानिब चल पड़ा। काश यहाँ जिंदगी के बकिया अयाम गुजारने का मौका मिल जाए। मैं इमारत की जानिब चलता रहा। गालबन कोई कदीम खंडर था। गौर से देखने पर अंदाजा हुआ कि कोई ऐसी इमारत थी जिसका ताल्लुक ज़माना कदीम की किसी शख्सियत से होगा। सुर्ख ईंटों से बनी हुई इस इमारत में जगह जगह टूटी फूटी ईंटों के ढेर लगे हुए थे। बाज दीवारें सालम थीं, सतून थे, इन पर छतें भी टिकी हुई थीं। मैं एक ठंडी सी जगह जाकर ज़मीन पर बैठ गया और अजीब सी निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। ये वीराना मेरी अंदर की कैफियत से हम आहंग था और यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं दिल में ये फैसला करके मुतमईन हो गया कि यहीं क़याम करूँगा। जहाँ तक रहा भूख प्यास का मामला, तो अब भूख तो मुझे कम ही लगती थी। बदन आहिस्ता आहिस्ता सूखता जा रहा था। हाँ, प्यास की शिद्दत कम करने के लिए एक सहारा यहाँ मौजूद था। इमारत ही के अंदर एक कुआं जो गालबन मुसाफिरों के लिए बनाया गया था। इस कुएं पर रस्सी और डोल भी था। मैंने पानी खींचा और फिर न जाने कितने अरसे के बाद कुएं का पानी अपने सर से पांव तक उंडेलने लगा। आह, जख्मों की वो तकलीफ मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जो इस वक्त मेरे जिस्म को हो रही थी। मैंने काफ़ी देर तक पानी को अपने ऊपर उंडेला। कम अज़ कम तबीयत हल्की हो गई थी। ये अलग बात है कि जख्मों में तकलीफ हो रही थी। इस तरह गुस्ल करने के बाद मैं एक ऐसी जगह आ बैठा जहां मेरे बदन को हवा लगने लगी और बदन आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगा। लेकिन सिर्फ बदन। वो जख्म जो मेरे लिए खुद बायस नफरत थे, भला कहाँ खुश्क हो सकते थे। बहुत वक्त इसी तरह गुजर गया। कुर्ब जवार में कभी कभी परिंदे और छोटे छोटे जानवर भागते दौड़ते नजर आ जाते थे। दर हकीकत जिंदगी की आखिरी सांसें पूरी करने के लिए ये जगह बेहद मुनासिब थी। मैंने खूब देखभाल कर अपने लिए एक ऐसी आरामगाह मुंतखब कर ली जहां रहकर मैं मौत का इंतजार कर सकता था। बहुत वक्त गुजर गया, फिर रात हो गई और मैं वहीं जमीन पर लेट कर सो गया। मैंने अभी आंखें बंद ही की थीं कि कुछ ऐसी खड़खड़ाहटें सुनाई दी जैसे कोई चल फिर रहा हो। फिर मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। वो इंसानी साए ही थे जो मुझसे कुछ फासले से गुजर रहे थे। मैंने चौंक कर इन्हें आवाज दी, सुनो भाई, बात सुनो, मेरी बात सुनो। और वो ठिठक कर रुक गए। हालांकि रात थी लेकिन आसमान पर शफाफ तारे निकले हुए थे। चांद भी आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा था और मैं कुर्बो जवार में खूब अच्छी तरह देख सकता था। ठिठकने वाले आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ गए। लंबे लंबे चोगे पहने हुए थे, दाढ़ियां सीने तक झूल रही थीं, बाल लंबे लंबे थे। दरवेश टाइप के लोग थे। मैं उठकर बैठ गया। वो मुझे देखने लगे। फिर इनमें से एक ने कहा, क्या बात है, आप लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? किसी अजनबी को सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते। तुझे अगर कोई हाजत है तो तू बता। हाँ, मुझे हाजत है। क्या चाहता है? अपने सवालों के जवाब, मैंने कहा। पूछ, क्या सवाल है? दूसरे दरवेश ने कहा, मुझे जानते हो? हाँ, जानते हैं। कौन हूँ मैं? एक गुनहगार। सोच समझ कर कह रहे हो? क्या ये सवाल करना बाकी रह जाता है? हाँ, रह जाता है। क्यों? मेरी जिंदगी की जो कहानी है, क्या इस कहानी में मेरा अपना कोई दखल भी है? 100%। कैसे? अकल किस चीज को कहते हैं? होती है, जानता हूँ इसके बारे में।
عقل فیصلہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، فیصلے عمر کی پختگی کے تجربے میں کیے جاتے ہیں، نہیں۔ سامنے اگر کوئی گڑھا ہوتا ہے تو خود بخود اس گڑھے سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ معصوم سے بچے کے سامنے دو چیزیں رکھ دو، ایک کڑوی دوسری میٹھی، بچہ بے شک اپنی معصومیت میں ایک بار کڑوی چیز کو چکھے گا، لیکن اس کے بعد اگر وہ دوبارہ اس کے سامنے پیش کی جائے گی تو وہ رخ بدل لے گا۔ مگر میرے سامنے جو پہلی کڑوی چیز پیش کی گئی تھی، میں اس کے مزے سے ناآشنا تھا۔ یہ صرف تاویل ہے جو قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس کا پتہ بتاؤ مجھے جو میری تاویل قبول کر سکے۔ ہم نہیں جانتے۔ تو پھر اپنے آپ کو اس حلیے میں کیوں رکھے ہوئے ہو؟ فضول باتیں کر رہا ہے تو؟ نہیں دے سکتے ہو تو میرے سوالات کا جواب دو۔ میں اپنے اندر جھانکتا ہوں تو اپنے گناہ کا کوئی جواز نہیں ملتا۔ جب تیری آنکھیں یہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی کہ تو اپنا گناہ تلاش کر لے تو تیرے گناہ تجھے نظر آ جائیں گے۔ نہیں مانتا میں نہیں مانتا۔ تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مدد کرو میری مدد کرو۔ تو ناپاک ہے، تو اس قدر ناپاک ہے کہ ہم تیرے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ بس یہ جگہ جہاں سے تو ہم تجھے دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے آخری حد ہے۔ ہم اس سے آگے بھی تیری جانب نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ تم پاک صاف ہو یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن تو بلا شبہ ناپاک ہے۔ دیکھو ایک بات بتا دوں تمہیں، جو کچھ بھی ہوں لیکن اندر سے وہ نہیں ہوں جو اوپر سے نظر آتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب میری زندگی کے زیادہ دن باقی ہیں، لیکن اگر مجھے سہارا نہ دیا گیا تو بھٹک جاؤں گا۔ بھٹک کر کیا کرے گا؟ اگر کسی ایسے شخص کی تلاش جو مجھے اس جاب کا بقیہ حصہ بتا دے، تو پھر اس کے بعد میں اس آسیب کو مکمل طور پر قابو میں کروں گا۔ اس کے بعد دنیا کے لیے مصیبت بن جاؤں گا۔ جواب میں وہ ہنسنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، شیطان کس طرح انسان کی شخصیت پر حاوی ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ شیطان کی آواز میں بول رہا ہے۔ میں شیطان کی آواز میں نہیں بولنا چاہتا، اور اس کے لیے میں تم سے خواہش مند ہوں کہ مجھے روشنی دکھاؤ، راستہ دکھاؤ، ورنہ میں بھٹک جاؤں گا۔ پھر میں انہیں آواز دوں گا جو میرے قریب آ سکتے ہیں، مجھے گناہوں اور غلاظت کی اس آخری منزل تک لے جانے کے لیے، جہاں بے شک میری موت ایک بدکار، گنہگار، کافر کی حیثیت سے ہوگی، لیکن مجھے یہ کفر اپنانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک درویش جو بالکل خاموش رہا تھا کہنے لگا، سنو، دیکھو انسان کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہم مافوق الفطرت بشر نہیں ہیں، بشر ہی ہیں، اور بشر کی حد میں ہیں۔ تم کسی سے کوئی سوال نہ کرو، اپنا محاسب تو خود اپنے اندر بیٹھا ہوتا ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ جتنے بھی سوال کرنے ہیں اسی سے کرو، اس کے علاوہ یہ فیصلہ مت کرو کہ تمہاری زندگی کے لمحات کتنے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تمہارا محاسب خود تمہیں ہر طرح کی رہنمائی پیش کرے گا، باقی سب کچھ حالات پر چھوڑ دو۔ اگر اندر سچائی کی کوئی روشنی باقی ہو تو چراغ جلے گا، سمجھ رہے ہو؟ جلے گا چراغ۔ اگر دنیاوی باتیں کرتے ہو تو تم برائیوں کی اس منزل تک نکل چکے ہو جہاں شاید اب تمہارے لیے کوئی برائی نہیں باقی رہ گئی ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا تم نے؟ قتل سے تم نے اپنے گناہوں کی ابتدا کی تھی اور اس کے بعد آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ کیا کچھ نہیں کیا تم نے؟ کیا تمہیں اپنی وہ رنگین راتیں یاد نہیں ہیں جو تم نے حسن و جمال اور حسن و شباب کے درمیان بسر کیں؟ نیک کام تھے وہ۔ کیا عیش و عشرت کی وہ دنیا یاد نہیں ہے تمہیں جو تم نے برائی کے راستے اپنا کر حاصل کی تھی؟ دیکھو توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے جب تک تمہاری سانس باقی ہے۔ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوشش کرو کہ رحم کی کوئی بنیاد نکل آئے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہا ہوں، سب سمجھ رہا ہوں۔ اپنا فرض نہیں پورا کرنا چاہتے، بس نصیحتیں کرتے ہو۔ جاؤ جاؤ، تم مجھے کیا دو گے؟ وہ پانچوں مجھے دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے لباس میں سے کچھ نکال کر زمین پر رکھا اور آہستہ آہستہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ باقی درویشوں نے بھی اس کی تقلید کی
اور اپنے لباس سے کچھ نکال کر وہاں رکھنے لگے۔ ایک عجیب سا انداز تھا ان کا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئے اور میں انہیں گھورتا رہا۔ ایک عجیب سی جلن دماغ میں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اس جلن سے بچنے کے لیے میں نے آنکھیں بند کیں اور وہیں زمین پر دراز ہو گیا۔ نہ جانے کیسے کیسے خیالات میرے دل و دماغ میں آ رہے تھے۔ گوہر کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ حقیقتاً زندگی کی تمام آسائشیں مجھ سے چھن گئی تھیں اور اب میں صرف ایک گنہگار کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا تھا، جس کے لیے شاید موت کو بھی منع کر دیا گیا تھا کہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمت سے کام لینا ہوگا، اپنے آپ کو پست نہیں کرنا ہے۔ کیا بات ہے یہ ہیں؟ اماں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ باپ ظالم تھا، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ پھر ایک اور گنہگار کے گناہ کا شکار ہوا۔ الیاس بھائی مجھے وہاں سے لے کر چلا آیا۔ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ کہاں سے میرے قصور کا آغاز ہوا تھا؟ اس کے بعد زندگی مجھے در در بھٹکاتی رہی، یہاں تک کہ فیض علی کے گھر پہنچا اور چچی جان نے نہ جانے کیوں مجھے بابا سفیدے کے پاس بھیج دیا۔ وہ دونوں جس طرح برے انسان تھے، کیا میں اتنا برا انسان تھا؟ وہ تو دین دھرم کے نام کو مسخ کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میرے ہاتھوں کتے کی موت مارے گئے، لیکن پھر بھی کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ میری داد رسی ہوتی۔ نہیں، اختلاف ہے مجھے اختلاف ہے۔ میں بے قصور ہوں، ہاں میں بے قصور ہوں۔ میں زور زور سے چیخنے لگا تھا، پتھروں سے میری آواز ابل رہی تھی۔ میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں۔ پھر یہ آواز آہستہ آہستہ سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ میری بے بسی آنسو بہا رہی تھی۔ آنسو بہر طور دل کو سکون دیتے ہیں۔ میں کافی دیر تک روتا رہا اور پھر اس کے بعد پرسکون ہو کر گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح سورج کی کرنوں نے زخموں کو کریدنا شروع کر دیا اور میں جاگ گیا۔ میں نے اپنے زخموں کی سوزش کو محسوس کیا اور پھر اس کے بعد میں اس طرف پہنچا جہاں رات کو آرام کیا تھا اور ان درویشوں کو وہاں دیکھا تھا۔ دفعتاً ہی مجھے کچھ چیزیں وہاں رکھی ہوئی نظر آئیں۔ یہ پھل، روٹیاں اور ایسے ہی کھانے پینے کی دوسری اشیاء تھیں۔ وہ از راہ کرم مجھے یہ کھانا پینا دے گئے تھے۔ میں نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ اب کسی سے نفرت کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تمام چیزیں سمیٹیں، انہیں محفوظ کیا۔ یہ تو ایک نعمت ہے میرے لیے، کافی دن تک کام چل جائے گا۔ ایک ایک چیز بڑی احتیاط سے سنبھالی، روٹیوں کو لپیٹ کر ایسی مضبوطی سے باندھا کہ وہ زیادہ دیر تک ساتھ دے سکیں، اور اس کے بعد روٹی کا ایک ٹکڑا کھا لیا اور 2 کیلے کھانے کے بعد شکم سیری کی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا دل میں کہ اسی جگہ گزر بسر کروں گا، لیکن کم بخت انسان کس قدر مجبور ہے۔ ہر حالت میں وہ اپنے جیسوں کو دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ میں انسان سے کیسے دور رہ سکتا ہوں؟ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مجھے قبول کر لیا جائے۔ اپنے اس اثاثے کو مضبوطی سے اپنے ساتھ لے کر میں پھر وہاں سے چل پڑا۔ چلتے رہنا ہی زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ کاش مجھے کوئی منزل مل جائے، کاش۔ آرزو آخری سانس تک انسان کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ میں بھی ایک آرزو لیے سفر کرتا رہا۔ بستیاں، ویرانے، کھنڈرات، گزرے ہوئے لمحات، یادیں، نہ جانے کیا کیا۔ بس اس کی سوا کیا رہ گیا تھا میری زندگی میں؟ اب تو سوچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا، بلکہ سوچیں ہی مجھ سے دور ہو گئی تھیں۔ واقعات کسی نہ کسی شکل میں پیش آ جاتے تھے۔ بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے، جن میں سے کچھ تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ایک ایسی جگہ پہنچا تھا جہاں ایک دریا بہہ رہا تھا۔ زیادہ چوڑا پاٹ نہیں تھا۔ دریا کا گنگناتا پانی زیادہ گہرائیوں میں بھی نہیں تھا۔ میں ایک بڑی سی چٹان کی آڑ میں بیٹھ گیا۔
اب تو پانی سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بس بدن کی نجاست دھل جاتی تھی، لیکن زخموں کی تکلیف دیوانہ کر دیتی تھی۔ چٹان کی آڑ میں ایک سوراخ تھا، میں یوں ہی اس سوراخ کو ٹٹولنے لگا۔ اچانک ہی مجھے ایک سانپ کی پھونکار سنائی دی تھی۔ انسانی فطرت کے مطابق میں نے جلدی سے وہاں سے ہاتھ ہٹا لیا، لیکن پھر دل میں ایک احساس ابھرا، ویسے تو خودکشی کرنا حرام ہے۔ میں کوشش تو یہی کر رہا تھا کہ مزید کسی ایسے گناہ سے بچوں جس کے بارے میں مجھے علم ہو، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ موت دھوکے سے ہی مجھ تک آ جائے۔ سانپ کی پھونکار سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اس سوراخ کے اندر سانپ موجود ہے، چنانچہ میں نے اپنا پاؤں وہاں پھیلا دیا اور خواہش کرنے لگا کہ سانپ اپنے بال سے نکلے اور مجھے ڈس لے۔ کافی دیر ہو گئی میں سرسراہٹیں سن رہا تھا، پھر نہ جانے بے خیالی کے عالم میں یا جان بوجھ کر میں نے پاؤں وہاں سے ہٹا لیا۔ اس کے بارے میں صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کالا ناگ پھن سکیڑے ہوئے بال سے نکل رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ سانپ بل سے باہر نکلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کالا ناگ پھن سکیڑے ہوئے بل سے باہر نکل رہا ہے۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ سانپ بل سے باہر نکلا، اس کی ننھی ننھی آنکھیں میرا جائزہ لے رہی تھیں، اور پھر اس طرح بھاگا کہ میرے حلق سے کہکا نکل گیا۔ وہ مجھ سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اپنی فطرت کے مطابق ڈسنے کی بجائے بھاگ جانا مناسب سمجھا تھا۔ ایک کوڑی کو ڈسنا اس کے لیے عذاب ہی ہو سکتا تھا۔ میرے حلق سے کہکا نکل گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر حشرات الارض مجھ سے اس طرح خوف زدہ رہتے ہیں تو میری تو ایک الگ حیثیت بن گئی۔ کیوں نہ اب ذرا زبردستی سے کام لوں؟ لوگ مجھے ماریں گے، ہلاک کر دیں گے، میں کم از کم حرام موت مرنے سے بچ جاؤں گا۔ کم از کم یہ الزام تو مجھ پر عائد نہیں ہوگا کہ خودکشی کو میں نے گناہ سمجھتے ہونے کے باوجود کیا۔ انسان اگر انسان پر ظلم کرنے لگے تو صورتحال تو مختلف ہو جاتی ہے نا۔ بس یہ خیال دل میں آیا تھا کہ طبیعت میں ایک جولانی سی پیدا ہو گئی۔ میں نے یہ سوچا کہ انسانوں کی کسی بستی کا رخ کیا جائے، چنانچہ میں وہاں سے چل پڑا۔ میری نگاہیں اب کسی بستی کو تلاش کر رہی تھیں، اور بستیاں جگہ جگہ آباد ہوتی ہیں۔ لوگوں کو گروہ بنا کر رہنے کی عادت ہے۔ چنانچہ ایک بستی مجھے نظر آ گئی۔ بستی کے پہلے دروازے پر رک کر میں نے دستک دی، اور ایک بزرگ صورت شخص نے دروازہ کھولا۔ عمر رسیدہ آدمی تھا، پیشانی پر نماز کا نشان بنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں پیدا ہوئی، بلکہ ایک نرم سی کیفیت نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، کہو بابا جی، کیا چاہیے؟ موت، میں نے جواب دیا۔ جی؟ کیا تم مجھے مارو گے نہیں؟ دیکھو مجھے، میں کوڑی ہوں۔ وہ شخص مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ ہیں؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹھہرو، میرے پاس کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن تمہارا یہ لباس بہت غلیظ ہو رہا ہے۔ کیا تم لباس لینا پسند کرو گے؟ کیا تم مجھے لباس دینا پسند کرو گے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، میں نے مستانہ وار کیا۔ وہ سامنے درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھ جاؤ، اس نے کہا، اور پھر اندر چلا گیا۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس درخت کے نزدیک جا پہنچا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص ایک ڈھیلا ڈالا لباس لیے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کہا، یہاں کوئی نہیں ہے، اس وقت سنسان جگہ ہے، سو یہ لباس بدل لو۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور اپنا متفن اور بوسیدہ لباس اتار کر پھینک دیا۔ وہ بولا، میں تمہارے کھانے پینے کو کچھ لاتا ہوں۔ میں خاموشی سے بیٹھ کر اس مہربان شخص کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ برتنوں میں کھانا لے آیا۔ تم مجھ سے گن نہیں کھا رہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا اور پھر بولا، کھانا کھاؤ، اس کے بعد بات کریں گے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ رحمت علی، اس نے جواب دیا۔ ہوں، ٹھیک ہے، شکریہ رحمت علی۔ بہرحال تم سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اب یہ کھانا کھاؤ، میں نے تم سے کہا نا، وہ بولا۔
میں پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اچھا اور تازہ کھانا تھا، سو سب کچھ صاف کر دیا۔ پھر اس نے کہا، ہاں اب کہو، کیا کہہ رہے تھے؟ تمہیں مجھ سے گن نہیں آتی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی شکل میں ہو اور انسان ہو۔ رحمت علی، انسان تو ہوں لیکن میرا بدن کوڑ سے ڈھکا ہوا ہے۔ بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیماری یا کوئی بھی عذاب انسان کا اپنا حاصل کیا ہوتا نہیں ہوتا، بس بیماری آ جاتی ہے۔ ہر بیماری کی شفا بھی موجود ہے۔ رحمت علی، کیا میری اس بیماری کا علاج موجود ہے؟ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، میری معلومات اتنی نہیں۔ تم کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں کرتا، بس یاد اللہ میں زندگی گزارتا ہوں، اور زندگی گزارنے کے لیے جو درکار ہوتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا تھوڑا بہت موجود ہے، اسی پر گزارا کر رہا ہوں۔ اب تم اپنے بارے میں بتانا پسند کرو گے؟ ہاں، میں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو بتاؤ، سنو گے تم؟ ہاں، کیوں نہیں سنوں گا، بیٹھا ہوا تو ہوں تمہارے پاس۔ بستی کے لوگوں نے اگر ایک کوڑی کے پاس بیٹھا ہوا تمہیں دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ بستی کے لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، میرا قول و عمل میرا اپنا ہے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ نہ جانے تم کیوں اتنے اچھے انسان ہو، ورنہ بہت عرصے سے میں اچھے انسان سے باتیں کرنے کو ترس گیا ہوں۔ کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کرتا۔ لوگ برا کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ جو مرض انہیں نہیں ہے، اس مرض کے انسانوں سے وہ کیوں گن کھاتے ہیں؟ یہ مرض کل کو انہیں بھی لگ سکتا ہے۔ کیا اس انداز میں سوچنے والے موجود ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، کوئی کسی کا کچھ نہیں لیتا۔ تم واقعی بہت اچھے انسان ہو۔ کیا بات کرتے ہو تم؟ کسی کی چند باتیں سننے کے بعد اسے اچھا کہہ دینا میں سمجھتا ہوں نادانی ہے۔ ویسے تمہاری عمر زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ یہ مضی مرض تمہیں کیسے لگا؟ میں نہیں جانتا رحمت علی، میں نہیں جانتا۔ اپنے بارے میں تو جانتے ہو۔ کیا مطلب؟ اپنی زندگی کے بارے میں تو جانتے ہو۔ کون نہیں جانتا؟ اگر وہ ہوش مند تو مجھے بتاؤ۔ کیوں پوچھنا چاہتے ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرض کی تشخیص کر سکوں۔ کیا تم حکیم ہو؟ نہیں۔ تو پھر؟ بس ایسے ہی سوچنے والا ہوں۔ کچھ باتیں سوچنے پر دماغ میں آ جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بتا دیتا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق، کچھ کو فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے، لیتا دیتا کچھ نہیں ہوں۔ بس یہ تو اللہ کا کام ہے کہ بیمار کو شفا عطا کرے۔ میرے چھوٹے سے دماغ میں جو کچھ آتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو پھر میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں؟ ہاں، ایک چھوٹی سی بستی کا رہنے والا ہوں۔ اب تو اس بستی کو اس طرح بھول چکا ہوں کہ اگر تلاش بھی کروں تو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ بس نہیں ملے گی۔ خیر چھوڑو، یہ الگ بات ہے، اس نے کہا۔ پھر میں اسے اپنی کہانی سناتا چلا گیا۔ وہ میری داستان خاموشی سے سن رہا تھا۔ پھر میرے خاموش ہو جانے کے بعد بھی وہ کافی دیر خاموش ہی رہا۔ آخر کافی دیر کے بعد بولا، اس میں کوئی شک نہیں ہے نادر کہ تم ان برائیوں سے گزر چکے ہو جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ تمہیں ملنا ہی تھا۔ ہاں، میں نے اس سے کب انکار کیا، مگر تم کہتے ہو کہ تمہیں مشکلات کا حل معلوم ہے۔ جو شخص اس قدر برائیوں میں جکڑ چکا ہو، اس کے لیے کیا حل بتایا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ تمہارے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ کیا تم میرے لیے دعا کرو گے؟ میری دعائیں کاش قبول ہو جائیں۔ دعا تو دو مجھے، کم از کم، چاہے قبول ہو یا نہ ہو تو میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری مشکل دور کرے۔ کاش میں تمہیں تمہاری اس دین کا صلہ دے سکتا، لیکن باہر طور میں تمہیں ایک اچھے انسان کے طور پر یاد رکھوں گا۔ میں نے کہا، دیکھو میں زیادہ نہیں جانتا، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ جو چھوٹا موٹا تصور ذہن میں آتا ہے اسے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جد و جہد آخری سانس تک کرنی چاہیے۔ اگر انسان کی جد و جہد مر جائے تو پھر سمجھ لو کہ اس نے اپنے لیے موت پسند کر لی۔ تم اپنا سلسلہ جاری رکھو، اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں
کہ جو کہانی میں نے تم سے سنی ہے اس کا کوئی بنیادی حل نہیں ہے۔ یہ حل اگر تمہیں مل سکتا ہے تو صرف روحانیت سے۔ مزارات پر جاؤ، دعا مانگو اپنے لیے، ایسے کسی درویش کو تلاش کرو جو تمہاری مشکلات کا حل ثابت ہو۔ سب سے پہلے ملنے والے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے گھن کھاتے ہیں، کوڑی جان کر مجھ سے دور ہی بھاگتے ہیں۔ تب یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان سے کچھ مانگا جائے۔ آہ کاش کوئی مجھے بھی کچھ دے دے، میں نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا، جدوجہد جاری رکھو، بہتر یہی ہوگا ان سے دور رہو جو تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم بھی ان سے نفرت کرو، بہتر یہ ہے کہ ان کی بہتری کے لیے تم ان سے فاصلہ اختیار کرو۔ تو پھر سب سے پہلے تمہاری بستی کو چھوڑ دینا ہی مناسب ہے۔ ہاں، کاش میں تمہیں اپنا مہمان رکھ سکتا، اس نے کہا۔ کھانے پینے سے فراغت حاصل ہو چکی تھی، رحمت علی کی باتوں نے دل کو تسلی دی تھی، چنانچہ میں وہاں سے اٹھ گیا۔ پھر وہی صحرا گردی، وہی تلاش تلاش تلاش۔ مزارات پر جاتا لیکن انہی نفرتوں کا شکار ہوتا جو میری تقدیر میں لکھ دی گئی تھیں۔ ہر طرح کے لوگ مجھے خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے، گویا اس کائنات میں میرے لیے تمام راستے تنگ ہو گئے تھے۔ لیکن اب نہ جانے کیوں دل میں ایک ٹھہراؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ نفرت کو بھی اگر اپنا لیا جائے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ شاید مجھے اب ایسی ہی احساسات کا ادراک ہو رہا تھا۔ میں شاید اب اپنے ان زخموں سے بھی محبت کرنے لگا تھا جو مجھے بے پناہ تکلیف دیتے تھے۔ انسان کے پاس کچھ تو ہو جس کے لیے وہ جیے، اور شاید میں آہستہ آہستہ ان زخموں کے لیے جینا سیکھتا جا رہا تھا۔ تکلیفیں قریباً ختم ہونے لگی تھیں، کیونکہ اب یہ تکلیف میری زندگی کا حصہ بن گئی تھیں۔ مزارات پر جاتا تو خود ہی اپنے لیے دور کی جگہ منتخب کر لیتا اور وہاں بیٹھ جاتا۔ لوگ مجھ سے فاصلہ اختیار کرتے، چیزیں اس طرح میری جانب پھینکتے جیسے قریب آئیں گے تو میرا کوڑ انہیں لپٹ جائے گا۔ ٹھیک ہی تھا ان کا انداز، میں اس سے انحراف کرنا چھوڑ چکا تھا۔ بہرحال یوں زندگی کی یہ ڈگر طے ہو رہی تھی، اور اب تو میں نے موت کی آرزو بھی ختم کر دی تھی۔ جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا، اور نہ جانے اس احساس نے کیوں مجھے غیر فانی سا سکون بخش دیا تھا۔